अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा नियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं, बल्कि ये है कि मौजूदा सियासी और मुआशी फैसलों पर कौम किस पर यकीन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, मगर इसी हुकूमत के दौर में अपोजिशन की बड़ी क़ियादत जेलों में है, मुलाकातों पर पाबंदियां हैं और एतमाद साजी के बुनियादी इक़दाम दिखाई नहीं देते। इसी खला को पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की जानिब से बनाई गई नेशनल डायलॉग कमेटी पुर करने की कोशिश कर रही है, जिसने वज़ीर आज़म को खत लिखकर वाज़ेह किया है कि अगर वाकई मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाना है तो कोटलखपत जेल में कैद पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं को पेरोल पर रिहा किया जाए। मगर पीटीआई की मरकजी क़यादत इस अमल से खुद को अलग रखती दिखाई देती है और मुज़ाकरात का मैंडेट सिर्फ अपोजिशन इत्तेहाद तक महदूद कर दिया गया है। इस ज़मन में अलीमा खान समेत इमरान खान की बहनों की आज महमूद खान अचकज़ई और इलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात भी की गई। सियासी बेयकीनी के इस माहौल में हुकूमत का एक और बड़ा फैसला यानी पीआईए की निजकारी एक नए तनाज़े को जन्म दे चुका है। हैरान कुन तौर पर इस मामले पर सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि हुकूमती इत्तेहाद की जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मुखालिफ नजर आते हैं। चौधरी मंजूर के मुताबिक पीआईए के सासे हजारों अरब के हैं और निजकारी कौम के साथ धोखा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम भी कहते हैं कि हुकूमत को इस सौदे से महज 7.5% फायदा होगा, जबकि वाजपात का बोझ अवाम पर डाल दिया जाएगा। इसी दौरान सेनेट में परवेज शाह खान और वफाकी वजीर अलीम खान के दरमियान तल्ख कलामी और तहरीक इस्तेहकाक जैसे वाक़यात इस तासुर को मजीद मजबूत करते हैं कि हुकूमत के अंदर भी हमांगी का फुकदान है। क्या मौजूदा हालात में मुज़ाकरात वाकई सियासी मसले का हल है या ये सिर्फ वक्त हासिल करने की एक हिकमत अमली बन चुके हैं? इन मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। काजी साहब, सबसे पहले तो पीआईए की निजकारी पर बात करते हैं। कल से हुकूमत मुबारकबाद देते थक नहीं रही कि सफ़ेद हाथी था, खजाने पर बोझ था और हुकूमत ने ये बोझ उतार दिया है। 135 अरब रुपए में पीआईए जो कभी पाकिस्तान की पहचान थी वो बिक गई। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, ये जो अब रिसेंट जो प्राइवेटाइजेशन हुई है? पहली बात तो यह है कि पीआईए सफ़ेद हाथी नहीं, ये हुकूमत सफ़ेद हाथी है, नंबर 1। नंबर 2, ये 135 अरब तो ख्वाबों में भी नहीं मिलेगा। टोटल 10 अरब की पेमेंट हुई है और इसमें 20 अरब तो सिर्फ वर्कर्स की जो है वो प्रोविडेंट फंड पड़े हुए हैं, वो इससे दुगने हैं जो नए मालकान को मिलेंगे। सेकेंडली, जो लाइबिलिटीज हैं उनको अलहदा करके एक वो उस पर जो कर्जे पर जो सूद है वो अवाम देंगे। दूसरा ये कि ये इस वक्त अगर इसकी ये लाइबिलिटीज आपने अलहदा की हैं तो पिछले साल का प्रॉफिट 13 जहाज चलते हैं, 30 में से 26 अरब रुपए का प्रॉफिट था। तो मैं समझता हूँ कि ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे लिक्विडेशन की गई है। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो प्राइवेटाइजेशन जिसके हवाले से यहाँ लॉ मेकिंग की गई थी और उसके एम्स बताए गए थे, वो तो बिल्कुल नहीं हुआ कि जी हम अपने असासे बेच के तो कर्जा उतारेंगे। कर्जा तो 134-35 बिलियन डॉलर पे चला गया, असासे बिक गए। तो ये बिल्कुल जो है इसको हर कोई जो है वो इसको अब एक बहुत बड़ा कारनामा, कोई कारनामा नहीं है। पहले सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इस इंतहाई आला इदारे को नुकसान में धकेला और तकरीबन 70-80 बिलियन डॉलर बिलियन रुपीस का नुकसान तकरीबन हर गवर्नमेंट ने इसमें किया। अननेसेसरी इसमें से हायरिंग की गई और उसके बाद जो है माल बनाए। यहाँ पे अपॉइंटमेंट किस किस की हुई, सियासी बुनियादों पर अपॉइंटमेंट होती रही। हम जानते हैं एक सेनेटर साहब पहले जो है, मुझे नहीं याद, किसी ने कहा कि वो लोडर होते थे, फिर वो सेनेटर बन गए, फिर उनका सारा खानदान इसमें भर्ती हो गया। तो पहले तो हमारी रूलिंग एलीट ने इस शानदार इदारे को नुकसान में धकेला। नुकसान में धकेलने के बाद पूरी मीडिया पर एक कैंपेन चलाई कि जी ये तो सफेद हाथी है। अब हर इकोनॉमिस्टों से मैं क्या गिला करूं जो बेचारे अपने रिज्यूमे लेके जूतियां चटखा रहे होते हैं आलमी मालियाती इदारों के कॉरिडोर में किसी छोटी मोटी नौकरी के लिए, वो तो यही कहेंगे। इवन पीटीआई ने इसकी हमायत कर दी। मुजम्मिल साहब को कल मैं सुन रहा था टीवी पे, ये जो एडवाइजर हैं आपके केपीके गवर्नमेंट के, तो ये सब कुछ सुन के आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे जितना भी उसका
बैंक नहीं, उन्होंने तो एक और चीज भी मैं भी उनको कल सुन रही थी, वो यही कह रहे थे कि ये जितने भी PIA के वाजबात हैं ये तो हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिए हैं और ऑब्वियसली उसका यही मतलब है कि अवाम की जेब से निकलेंगे, तो ये कैसी डील है। और दूसरा इस पे चौधरी मंजूर साहब भी काफी तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस निजकारी में स्कैंडल निकलेगा। नहीं, देखिए 16 प्रॉपर्टीज है इंटरनेशनल, जिनमें एक शांजे लीजे जो है, शांजे लीजे जो फ्रांस की सबसे महंगी एक है मकाम, वहां पे भी PIA की प्रॉपर्टी है। एक बहुत बड़ा $1 बिलियन का एक जो अपना वो है, क्या से कहते हैं, होटल जो है वहां पे रूजवेल्ट वो है। तो भाई ये सरासर नुकसान का सौदा कौम और मुल्क और अवाम के लिए है और बिल्कुल फायदे का सौदा है। वो जो सो कॉल्ड कंसोर्शियम, सर वही पिछले साल एक ऑफर, सर वही जो पिछले साल पे जो ऑफर बोली लगी थी 10 अरब की, तो फिर वो ज्यादा बेहतर नहीं थी 60% शेयर पे जो उन्होंने नहीं ली थी? व्हाट इज सो डिफरेंट? अब देखें, कोई भी अगर यही करना था, प्राइवेटाइजेशन कोई माने ना, देखें क्योंकि आलमी इशराफिया के हाथ में है एकेडेमिया, ये जहाँ सिलेबस बनाते हैं, ये जहाँ पे ये पहले यूनिवर्सिटियों को इस्तेमाल करते हैं 2 नंबर नजरियात को फरोग देने के लिए, फिर मीडिया इनके पास होता है। अब मीडिया पे हर आदमी आके जो बरकत बता रहा है कि जनाब ये कितना अच्छा काम हुआ, एक जहाज से भी कम कीमत मिलेगी हमें 10 बिलियन में तो मेरे ख्याल में अब कोई जहाज भी नहीं आता। इवन रूलिंग पार्टी में जो पीपल्स पार्टी जो मेजर जिसकी बुनियाद पे अब तक खड़ी है ये हुकूमत, वो इसकी मुखालफत कर रही है। और जो लोग जिनके इस मालियाती निजाम से मफादात नहीं जुड़े हुए, सबको पता है कि ये क्या वारदात और या क्या खेल हुआ है। ये वही हुआ है जो के इलेक्ट्रिक के साथ हुआ था। और मैं ये भी आपको वार्न कर दूं कि यही होने जा रहा है आपकी स्टील मिल। आपको पता है वो तो ये कह रहे हैं, अब हुकूमत तो ये कहती है कि देखिए जो हर साल जो हमें कर्जे देने पड़ते थे इतना, वो उससे तो जान छूटी ना कम अज कम। देखिए कर्जे जान तो नहीं छूटी, वो लाइबिलिटी तो ले ली ना हमने। वो जो मिसमैनेजमेंट की पिछली सक्सेसिव गवर्नमेंट ने, वो लाइबिलिटी तो अवाम को मिल गई। अब आ गए हैं प्राइवेट ओनरशिप, ये आगे किराए बढ़ाएंगे, ये तो नहीं नुकसान लेंगे। फिर इनको मुफ्त में इतनी प्रॉपर्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी मिल गई, इनको क्या नुकसान है भाई? बात ये है कि ये तो पाकिस्तान के अवाम को नुकसान हुआ और हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जैसे जरीदे ने ये लिखा है और माना है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन था इट फेल्ड फ्रॉम एक जगह से हर जगह तक जो है इसने। पाकिस्तान में क्या हुआ, आपने 100, डॉक्टर कैसर बंगाली की फिगर कोट करता हूं, 100 या इसके लगभग जो सरकारी यूनिट्स थे प्राइवेटाइज किए, उनके बकौल मुस्लिम लीग नून ने अपनी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में 90% पे हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। बिजली को आपने प्राइवेटाइज किया तो क्या हुआ, आपकी इंडस्ट्री तबाह हो गई, आपके बिजली के बिल कहां पहुंच गए। PTC आपने बेचा, इसका आखिरी मुनाफा था 78 बिलियन के 70-80 बिलियन रुपीस का मुनाफा था इसका। PTC दुनिया का दूसरा बड़ा और एशिया का दूसरा तीसरा बड़ा इदारा था। यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज थी, हमने लोगों को सिखाया था कि टेलीफोन किस बला का नाम है, वो किधर है। उसका 2-3 साल पहले मैं देख रहा था 8 से 9 बिलियन का प्रॉफिट था, वो भी ये तांबे की तारें बेच के लेते हैं ये। वहां पे कौन कौन भर्ती हुआ है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। एक साबिक चीफ सेक्रेटरी साहब, बड़ा नाम था उनका, उनके फरजंद सिक्योरिटी वहां पे मुहैया करते हैं। कितने करोड़ की करते हैं, किसी रिपोर्टर की ड्यूटी लगा दें जिसकी बीट PIA की है, सॉरी PTC की है। तो मैं इसलिए मेरे ख्याल में और तो कुछ रह नहीं गया, कम से कम हम कुछ कर तो नहीं सकते, अपने लोगों से अपने आवाम से सच तो बोल सकते हैं और उन्हें झूठा झांसा या झूठे ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए। जी ठीक सर, और कौन कौन से अदारों की निजकारी हो सकती है, क्योंकि हुकूमत तो इसको इस तरह से भी सेलिब्रेट कर रही है कि ये एक तरह से आप यूं कह लें कि सरमायाकारों का एतमाद है हुकूमत पर। यार आप पौने में आपने शांजे लीजे की प्रॉपर्टी, रूजवेल्ट होटल और कुछ 14 प्रॉपर्टी पूरी दुनिया की महंगी 3 जगहों पे आपने 10 बिलियन में बेच दी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको? देखिए ना, आपने के इलेक्ट्रिक बेची थी, क्या हुआ? के इलेक्ट्रिक को कितने आपको बेल आउट्स देने पड़े, इसको भी बेल आउट देने पड़ेंगे। अब तो बाल बड़ा है माशाल्लाह, लंबा खेल है इसके अंदर जो हुआ है। लेकिन बात यह है कि ये आई डोंट थिंक दिस इज ये इसकी किसी थर्ड पार्टी से करवाएं, जरा इसका थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाएं, किसी ऑनेस्ट किसी आलमी इदारे को बुलाएं, तो उसे कहें इसका ऑडिट करे कि ये डील ठीक हुई है। तो आपके सामने सच का सच और झूठ का झूठ आ जाएगा। हम झूठ है तो हम माफी मांग लेंगे भाई,
لیکن میرے خیال میں آل دی ویل میننگ پیپل ان دس کنٹری انکلوڈنگ چودھری منظور جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ سب لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ہی سیلف ڈیفیٹنگ ہے اور اینٹی پاکستان یہ اقدام ہوا ہے بقول چودھری منظور صاحب کی اور پیپلز پارٹی کے بھی. جی بالکل سر. اور دوسرا یہ کہ معیشت کی بہتری کا دار و مدار تو ویسے بھی سیاسی استحکام پر ہے، مگر ملک میں سیاسی استحکام آتا دکھائی نہیں دے رہا. مذاکرات کی بازگشت دونوں جانب سے شروع ہوئی ہے، وزیر اعظم نے بھی دوبارہ اب مشروط دعوت دی ہے ساتھ ایف اینڈ بٹس کے ساتھ. اس پیش رفت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا مذاکرات ہوں گے؟ کتنے سنجیدہ ہیں وزیر اعظم صاحب؟ اور کیا وہ اپنی مرضی سے مذاکرات کر سکتے، کچھ دے بھی سکتے؟ دیکھیں نا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کی عقل سلیم ہے، آپ دیکھ لیں ان کے اختیار میں کیا ہے. وہ مجھے نہیں پتا، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ انہیں کہا جی ملاقات کروائیں، کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا. آئی ڈونٹ نو ہو ہی ہیز ٹو، کس سے انہوں نے پوچھنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس ہے. بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہے اس گورنمنٹ کے لیے. اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے، دیر از اے بگ کوسچن مارک آن اٹ. اور اس کے بعد یہ اب اسٹیل مل پر نظریں پڑیں گی کہ 2,500 ایکڑ زمین ہے اس کی. 2,000 ایکڑ پہ تو پہلی قبضہ ہو چکا ہے. یہ بھی ذرا آپ بتائیے، پوچھ لیجیے گا کہاں ہے، کیسے بکی. پیپل پارٹی کے سینیٹر سے میں نے ایک پروگرام 92 کے پروگرام میں پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ خرید لی تھی کس پہ، ڈی سی ریٹ پہ. تو اس کے ساتھ وہ آج بھی چل سکتی ہے. اور ایک بات جو مجھے آپ نے بیچ میں مجھے کہنے دیجیے گا، یہ بڈ، اس سے اچھی بڈ جو ہے وہ ورکرز دینا چاہتے تھے پی آئی اے کے ورکرز، ان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا گیا. انہیں اجازت نہیں دی گئی بڈ میں شامل ہونے کے لیے. ورکرز جو ہیں ان کو وہ لینا چاہتے تھے. آج اسٹیل مل کے ورکر لینا چاہتے ہیں، جسے انڈیپینڈنٹ اسٹیک ہولڈرز گروپ کہتے ہیں، جنہوں نے جا کے قائمہ کمیٹی میں یہ بتایا ہے کہ یہ اسٹیل مل نہ بیچے، 100 ارب روپے کا منافع ہم سے لے لیں، لائبلٹیز ہم دیکھ لیں گے. مگر نہیں، دیکھیں نا ایک دن میں پھر اتنا ماشاءاللہ اتنی ترقی تو نہیں ہو سکتی نا. انسان ایک لائف ٹائم میں کتنا مال کما سکتا ہے جائز طریقے سے. ناظرین وقت جو چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سیاسی بھی بات کرتے ہیں کہ ابھی جو انہوں نے مذاکرات کی یہ بات کی ہے انہوں نے، آپ ایک طرف سے آپ پارٹی کو بین کرنے کی باتیں کرتے ہیں، آپ غداری کے مقدمے لگانے کی بات کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف انتشاری ٹولہ، اور دوسری طرف اب پھر مذاکرات کی بات. کیا ضرورت پیش آئی ہے ابھی آپ کے خیال میں؟ کچھ نہیں آئی واش ہے، نہ ان کے اختیار میں مذاکرات ہیں، نہ کچھ اور ہے. دیکھیں یہ ہم نے عجیب و غریب ایک عہد میں سٹیپ ان کر گئے ہیں. یہ آج کا جو عہد ہے یہ لبرل ڈیموکریسی کی ریٹریٹ کا اور پسپائی کا عہد ہے. یہ فساد، یہ جو سٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے، یہ تو ریئل سٹرکچر نہیں ہے نا. ریئل سٹرکچر کہاں پہ ہے، کون ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں. اور یہ یہاں نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں تقریباً یہی عالم ہو چکا ہے. تو یہ کچھ نہیں ہے، ان کے پاس نہ کچھ دینے کو ہے نہ کچھ لینے کو ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ if you ask me یا ask anybody، میں بھی کامن آدمی ہوں، تو کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے کوئی مذاکرات کرنے کا یا بات کرنے کا؟ نو. طاقت جہاں ہے وہیں پر ہے، ادھر ہی جا رہی ہے اور جائے گی. اور ہم کیونکہ جو سویلین پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ یا ایلیٹ تھی، اس نے بری طرح کیپیچولیٹ کر دیا ہے. سو طاقت جس سمت میں جا رہی ہے ادھر ہی فیصلے ہوں گے اور ادھر ہی سارا جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کا سلسلہ ہوگا. یہ البتہ بیان شیان دے دیں، یہ پاکستان کی جو 4 پراپرٹیز بچی ہوئی ہیں ان کو بیچ باچ دیں، یہ ان کے اختیار میں بس یہی کچھ ہے. اور وہ بھی تو سر یہ بھی جو پرانے رہنماؤں کا جو گروپ ایکٹیو ہوا ہے، فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل والا جو گروپ ہے، یہ کچھ ایکٹیو ہوئے میں بیانات بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم کو کہ جی کوٹ لکھپت والے رہنماؤں کو پے رول پر چھوڑنے کی وہ بات بھی کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ کچھ کوئی معنی رکھتے ہیں ان کی یہ کاوشیں؟ کوئی ان کو سنجیدہ لے گا؟ دیکھیں نا، سو فار بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں جس پاپولیرٹی کی آپ بات کرتے ہیں، جو اپوزیشن میں عمران خان کی جو آپ بات کرتے ہیں، مجھے وہ ان کی پاپولیرٹی کم اور اس جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن سے بیزاری اور نفرت زیادہ ہے. وہ ریئیکشن میں ہے، اور وہ ریئیکشن اتنا خوفناک ہے، وہ ان کو بھی پتہ ہے. وہ ریئیکشن اتنا خوفناک ہے کہ آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کوئی موومنٹ کیسے بنائے گی؟ یعنی آج جب اس اتنی بڑی پرائیویٹائزیشن میں جو کام ہوئی، اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے
مستقبل کی حکومت سے ہم کہیں گے اس پہ کمیشن بنائیں, اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں سخت سست قرار دے دیجیے. اس کی سپورٹ تو کر رہی ہے آفیشلی پی ٹی آئی بھی, تو موومنٹ کیا معاہدہ سر بننی ہے. ادھر پی آئی اے کے ورکر جو ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ کہ یعنی بات یہ ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اختیار جو ہے وہ جس سمت میں اختیارات تو سر ابھی جو بات چیت کی باتیں پھر بھی جو ہو رہی ہیں, ابھی جس طرح سے محمود اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے مکمل اختیار دیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ یہ اس طرح کے سیاسی بصیرت رکھنے والے جو پولیٹیشینز ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی کہیں کدھر کو جاتی ہوئی سچویشن نظر آ رہی ہے؟ کوئی راستہ نہیں نکلے گا. میں نے تقریباً ساری وہ تقریریں سنی ہیں, جو اپوزیشن کے لوگ تھے, جو صحافی تھے, جو دانشور تھے, جتنی تقریریں ہوئی, ایک دو بندوں کو چھوڑ کے, ایک ثاقب شیرانی صاحب کو چھوڑ کے جو میں نے سنا ہے, اور ایک قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے بلا سا نام, تو ان کو چھوڑ کے کسی ایک بندے نے بھی اس ملک کے اصل مسائل کی بات کی. آج ڈان میں مراد خان موسیٰ صاحب کا آرٹیکل چھپا ہوا ہے, اس پہ نظر مار لیجیے گا کہ کتنا بڑی پاورٹی اور غربت ہے اس ملک میں, اور اس کے نفسیاتی غربت کے دیگر معاشی اثرات تو ہیں ہی, نفسیاتی اثرات کیا ہے, زمانہ کہاں کھڑا ہے, سماج کدھر کھڑا ہے. پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ, ساؤتھ ایشیا سے لے کے یورپ تک, ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, لوگ ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ مانگ رہے ہیں. یہاں آپ کی اپوزیشن کہاں کھڑی ہے؟ ساڑھے ووٹ ٹھیک نہیں گنے, ابھی ٹھیک نہیں گنے, ہم مان لیتے ہیں نہیں گنے, بٹ دی لائف گوز فار بیانڈ یور ووٹ گننا اور نہ گننا. یہاں لوگ نیا عمرانی معاہدہ مانگ رہے ہیں, روٹی مانگ رہے ہیں, 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. دوبارہ سے یہی باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں نا کہ اب نئے مساق جمہوریت کی ضرورت ہے ہمیں دوبارہ سے, اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے. وہی ہوا ہے آپس میں بندر بانٹ, آدھا کیک تم لے لو آدھا میرا, پہلے تم حکمرانی کر لو, میں بعد میں کر لوں گا. ارے بھائی جو ثاقب شیرانی صاحب نے فکر دی ہے کل انہی کے ڈاکٹر ثاقب شیرانی نے, یہ جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے تھے, میں تو حیران رہ گیا. میں سٹل بات کر رہا تھا یار کوئی مجھے کنفرم کرے, میں اسے ویریفائی کر کے بولوں. وہ کہتے ہیں $35 بلین میں ایک سال میں انہوں نے جتنا ٹیکس اکٹھا کیا, $35 بلین ان کے پرچ پر لگ گیا. ان کی یعنی اصل بات کریں کہ کیا پاکستانی بالکل اپوزیشن کو بھی اپنا ایگزیکٹلی اپوزیشن کو بھی اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے, عوامی مسائل کو اجاگر کرے. سر آج اقتدار دے دو ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں سر, ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے, پنجاب حکومت اور بمقابلہ لاہور ہائی کورٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی کچھ مسئلے چل رہے ہیں. پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس پر عدالت نے اسے معطل کر دیا, اور مریم نواز صاحبہ اس پر بڑا سخت رد عمل دے رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ آرڈیننس واقعتاً بہترین اقدام تھا یا اس میں کباہتیں تھیں جن کی بنیاد پر عدالت نے اس پر عمل روکا ہے؟ دیکھیں, میں اس کی قانونی حسن و قبح پر تو کوئی قانون دان بتائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک پراپرٹی کے ایک دیوانی مقدمے میں کتنے سال لگ جاتے ہیں؟ 2-3 نسلیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, اور جو ہے سپریم کورٹ کے کیے ہوئے فیصلے میرے علم میں ہے کہ جناب بعد میں وہی پراپرٹی قبضہ گروپ کو بیچنی پڑی. I am not supporting کہ ڈی سی جائے اور ڈی سی جا کے جو مرضی اپنی ویم پہ ادھر کی پراپرٹی ادھر کر دے. مگر آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو سی سی ڈی بنی, یہ جو کیا کرائم کنٹرول ڈویژن بنا ہے ان کا, وہ اچھا وہ کہتے ہیں جی آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں. تو کیا کریں اگر آپ کے تھانوں میں اور آپ کی جو جوڈیشری کی جو آپ کی ریٹنگ ہے وہاں پہ اگر عصمتوں کے سودے ہوں, قتلوں کے سودے ہوں گے, تو لوگ کیا کہیں گے, چلو یار مارو, کوئی انصاف تو ہوا. فلمی انصاف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کا پیرالائسس ہے, اسٹیٹ کے وائٹل انسٹیٹیوشن جب پیرالائز ہوئے ہیں, وہ اپنا کام ٹھیک کریں تو نہ سی سی ڈی کی ضرورت پڑے گی, نہ ہی مریم صاحبہ کو یہ ضرورت پڑے گی کہ ڈی سی صاحب فلاں بیوہ کی یا کسی بہن کی جائیداد آزاد کروائیں. وہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. مریم صاحبہ والا طریقہ جو ہے نا انسٹنٹ جو اسٹریٹ جسٹس کا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. مگر سوال یہ ہے مطلب لانگ ٹرم نہیں ہو سکتا نا, until unless you don't make your constitution strong, ان کی بنیاد بہتر نہیں بناتا. آپ کی ریاستی ایک ریاست کو جو فالج ہوا ہے, جو نہیں ڈیلیور کر رہے, لوگوں کا کام نہیں کر رہے, پہلے دکانیں بناتے ہیں. پہلے مجھے یہ بھی بتائیں نا, پنجاب گورنمنٹ یہ بتائے 40 سال جن سے کرایہ لے رہے تھے آج ان کی دکانیں گرانی شروع کر دی. جس طرف دیکھو نا وہ ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا طبیعت باغ ہو جاتی ہے. تو یہ ہے بات, یہ ہے کہ they are utterly unequal to the occasion. یہ تاریخ میں they have abdicated the right to rule. They needs to be thrown into the dustbin of history. یہ بار ثابت کر چکے ہیں کہ نااہل ہیں.
اور ایک نیا عمرانی معاہدہ چاہیے. کوئی پولیٹیکل مختلف دھڑوں میں ہمیں COD نہیں چاہیے جس میں جو واردات پہ ہو کہ تسی بھی آ جاؤ, ان کو باہر رکھیں, ان کو نہ آنے دیں, میں ہوں اور آپ آئیں, پھر میرا بچہ آئے, پھر میرا. کبھی اس ملک میں ایسے ہوا کہ 50 سال تک بادشاہ چل رہی ہے نا. اچھا سعید قاضی صاحب, جسٹ ٹو سم اپ, یہ سال ختم ہو رہا ہے, آپ کوئی امید, کوئی تھوڑی بہت بھی امید رکھتے ہیں کہ سال 2026 عوام کے لیے کوئی ریلیف لے کر آئے گا, یا اس ملک میں کوئی سیاسی استحکام آ سکے گا؟ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ 2026؟ ملک کے ریفرنس پہ بڑھ کے بات کرتا ہوں. سب سے بڑی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہم نے 2025 اور جس کو IMF نے بھی آپ انڈیکس بنا کے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اور اقوام عالم میں جگہ جگہ لاسٹلی 11 کو غالباً بلغاریہ میں متمتا الٹا ہے اس ملک کے عوام نے, باہر نکل کے اپنا پیسفل طریقے سے اپنا رائٹ ٹو پروٹیسٹ استعمال کیا ہے. دی اونلی پازیٹیو تھنگ اباؤٹ از کہ جناب اسٹریٹ جاگ رہی ہے, گلی جاگ رہی ہے, اور یہ پازیٹیو چیز ہے. اور مختلف جگہ پہ جو عوام ایک تاریخ کے ارینا میں اور تاریخ کے اکھاڑے میں دوبارہ سے قدم رکھ چکے ہیں, اینڈ دے آر ڈیسپریٹلی سیکنگ دی ویز اینڈ مینس ٹو اوور تھرو دس رولنگ ایلیٹ, جو اٹرلی نالائق بھی ہے, حریص بھی ہے, اور جو نااہل بھی ہے. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو آپ نے سنی. لیتے ایک چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین, پاکستان میں آج معیشت کے حوالے سے دو متضاد بیانیے موجود ہیں. ایک طرف حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے, اصلاحات ہو رہی ہیں, PIA کی نجکاری جیسے فیصلے تاریخ ساز ہیں. دوسری جانب عوام کو نہ ریلیف نظر آ رہا ہے, نہ قوت خرید میں بہتری, نہ بے روزگاری کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. کل PIA کے 75% شیئرز نجی شعبے کو فروخت کیے گئے. سوال یہ کہ کیا یہ فیصلہ واقعی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر کھڑا کرے گا, یا قومی اثاثوں کی فروخت کے ذریعے صرف خسارے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر یہ درست سمت میں قدم ہے تو پھر وہ کون سے دیگر سرکاری ادارے ہیں جو آج بھی قومی خزانے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں, جن کی نجکاری یا اصلاح ناگزیر ہو چکی ہے؟ IMF اور ورلڈ بینک بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ اصلاحات کی رفتار سست پڑی تو خطرات بڑھ سکتے ہیں, مگر حکومت کے دعوے کچھ اور کہانی سناتے ہیں. عوام کنفیوز ہے کہ کس پر یقین کریں, عالمی اداروں پر یا حکومتی رپورٹس پر. روپے کی قدر, سخت شرح سود, اور یہ بحث کہ آیا بڑی کرنسی نوٹ ختم کر دینے سے کالا دھن اور معیشت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, آج بھی سوالیہ نشان ہے. اور اس سب کے بیچ سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں. جو سونا کبھی متوسط طبقے کی بچت تھا, آج وہ خواب بنتا جا رہا ہے. کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2026 سے 2028 میں سونا ناقابل تصور حد تک مہنگا ہو سکتا ہے. کیا PIA کی نجکاری واقعی معاشی اصلاح ہے یا صرف خسارے چھپانے کا طریقہ؟ اگر معیشت بہتر ہو رہی ہے تو عام آدمی کو ریلیف کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات فروخ سلیم صاحب. آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں. سر, کل پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قومی ایئر لائن PIA کے 75% شیئرز نجی شعبے کو ایک تاریخی نیلامی کے ذریعے فروخت کیے گئے, جس میں RF بھی کنسورشیم کامیاب ہوا. آپ کے نزدیک یہ نجکاری پاکستان کی مجموعی میکرو اکنامک ریفارم ایجنڈا کے لیے کس حد تک ایک مثبت سنگ میل ہے؟ دیکھیے, ایک ایسے ادارے کی بات کر رہے ہیں جس نے تقریباً پچھلے 20 سالوں میں کوئی 800 ارب کا ٹیکس پیئرز کا نقصان کیا ہے. کہا یہ جاتا ہے حکومت کا نقصان ہے, لیکن حکومت کا نقصان کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس پیئرز کا نقصان ہے. جو آپ دیتے ہیں ٹیکس, جو میں دیتا ہوں ٹیکس, اسی میں سے یہ نقصان جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. اور اینول بیسس کے اوپر, سالانہ کی بنیاد کے اوپر تقریباً 80 سے 100 ارب روپے کا یہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس کا یہاں پہ جو آبجیکٹو تھا, جو حکومت کا گول تھا, وہ یہ نہیں تھا کہ اس نجکاری کے ذریعے پیسہ کس طرح بنانا ہے. یہاں پہ گول یہ ہے کہ پیسہ کس طرح بچانا ہے. اگر 100 ارب جو ہے وہ حکومت بچا لیتی ہے ٹیکس پیئرز کا, اور اگلے 4-5 سال یہ نجی سیکٹر میں چلتا, آپ سمجھیے آپ کا اور میرا کوئی 500 ارب روپے کا منافع ہو جاتا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا میں بات ہو رہی ہے کہ بہت سستا بیچ دیا, کوئی کہے گا کہ بہت مہنگا بیچ دیا. دیکھیے, ایک تفریق کرنا ضروری ہے کہ ایک چیز ہے جو کہلاتی ہے اوپینین یا رائے, اور ایک ہوتی ہے مارکیٹ پرائس. رائے تو یہ ہو سکتی ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ PIA بہت سستا بیچ دیا, کسی کی رائے میں PIA شاید بہت مہنگا بکا ہو. ایک ہے مارکیٹ پرائس.
مارکیٹ پرائس میں جو سیلر ہے جو بائر ہے وہ بیٹھتا ہے, ایک شفاف طریقے سے بولی جاتی ہے, بولی کا مقابلہ ہوتا ہے, اور پھر آخر میں ایک معاہدہ ہو جاتا ہے سیلر اور بائی کے درمیان, اور وہ جو قیمت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مارکیٹ پرائس. تو یہاں رائے کی بات نہیں ہو رہی, کوئی یہ کہے کہ کم میں بک گیا یا زیادہ میں بک گیا, ایک مارکیٹ پرائس ہے جہاں پہ ملٹیپل بیڈرز. سر کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ 135 کی تو آپ نے روپے کی بولی لگی ہے, 110 یعنی 10 ارب تو حکومت کو دیں گے, پھر صرف اور 125 ارب روپے جو ہیں وہ پی آئی اے میں انویسٹ کیے جائیں گے. اگر حکومت اپنا پیسہ لینے کی بجائے انہیں دے رہی ہے تو پھر پی آئی اے 10 ارب روپے میں ہی بک رہی ہے, دیٹس دا پوائنٹ. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمت تو پھر گزشتہ سال بلو ورلڈ والوں نے بھی تو لگائی تھی 10 ارب کی, تو پھر تب بیچ دیتے, پھر ایک اب آ کے اگر اتنا ہی کرنا تھا تو دیٹس دا پوائنٹ کہ یہی بولی 60% شیئرز کی تھی نا جو بلو ورلڈ نے دی تھی. یہ ایک ایئر لائن ہے, یہ کوئی کیلے خریدنے کے لیے نہیں جا رہے, یہ کوئی ہم ڈیفنس کا کارنر پلاٹ خریدنے نہیں جا رہے, یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ٹرانزیکشن ہیں, اور یہ عالمی ٹیمپلیٹس ہیں جس میں پہلے ایئر لائنز بکی ہیں. 5 ایئر لائنز تو میں نے خود بکتی ہوئی دیکھی ہیں, جس میں جاپان ایئر لائنز ہے, جس میں ایئر انڈیا ہے, جس میں اولمپک ایئر ہے, جس میں کینیا ایئر ویز ہے. ان کا خاص ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور وہ طریقہ کار پاکستانی ایئر لائن کے اوپر پی آئی اے کے اوپر جو اپنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کلین بیلنس شیٹ, یعنی کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں, جو 800 ارب کا نقصان حکومت پاکستان نے کیا ہے, وہ غلطیاں کوئی خریدنے والا نہیں. یہ جو بائر ہیں وہ ایک ایئر لائن خریدنا چاہتے ہیں جس میں وہ فیوچر میں پروفٹ کمانا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ ماضی کی غلطیاں جو ہیں وہ کسی بائر کو نہیں بیچ سکتے. جو 5 ایئر لائنز کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس میں ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے جو پی آئی میں ہوا تھا. اس میں مینڈیٹری ماڈرنائزیشن کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ 92% جو ہے وہ رقم جو ہے وہ واپس پی آئی اے کے اندر ڈالی جائے گی, 7 یا 8% جو ہے وہ حکومتی خزانے میں جمع ہوگی. تو یہ ایک سٹینڈرڈ گلوبل ٹیمپلیٹ ہے جس کے تحت یہ کمپلیکیٹڈ ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں. جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 10 ارب کی بیچ دی ہے اور 92% جو ہے وہ واپس چلا جائے گا, they are not aware of how our airlines are privatized. یہ گلوبل ماڈل ہے اور اس گلوبل ماڈل کے نتیجے میں یہ بیچی گئی. دیکھیے ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن جو ہے اس میں حکومت کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا مال بنانا ہے, اس کے اندر یہاں مال بچانے کی بات ہے اور اس کمپنی کو چلانے کی بات ہے. تو یہاں پہ گارنٹی کیا جا رہا ہے کہ جو بھی خریدے گا اس کو ایک کلین بیلنس شیٹ دی جائے گی, یعنی کہ قرضہ جات جو ہے وہ حکومت لے گی, اور پھر اس چیز کو پکا بنایا جائے گا, کنفرم کیا جائے گا کہ اس کے اندر مزید پیسہ لگایا جائے, نئے جہاز خریدے جائیں, اور اس کے لیے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ 92% واپس پی آئی اے کے اندر لگایا جائے گا. ٹھیک سر, کچھ کرٹکس کا یہ بھی کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کی جو نجکاری ہے یہ ایک علامتی قدم ہے مگر اسے مستقل حل کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا. آپ کے خیال میں اس کے بعد کن اداروں کی نجکاری یا کون سی اصلاحات ناگزیر ہونی چاہیے جو قومی خزانے پر بڑا بوجھ ہے؟ دیکھیے 2 باتیں بالکل واضح ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا اور میرا جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے اس میں فوری بچت ہونے والی. آپ کو اور مجھے 100 ارب روپے کا سالانہ منافع ہوگا اس کے اندر, کہ جب یہ ذمہ داری جو ہے یہ حکومت کے اوپر سے اتر جائے گی اور کسی پرائیویٹ بائر کے اوپر چلی جائے گی. اب وہ نفع کرے نقصان کرے, اس میں آپ کا اور میرا نفع نقصان نہیں ہو. پہلی بات تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ ایک پیغام گیا ہے. دیکھیے یہ 19 سالوں میں پہلی کامیاب نجکاری ہے, تو ایک پیغام جاتا ہے عالمی سرمایہ کاروں کو, پاکستان کے اندر رہنے والے سرمایہ کاروں کو, کہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو نہ صرف اعلانات کرتی ہے اصلاحاتی اقدامات کا, بلکہ ان اعلانات کے اوپر پھر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. ایک بڑا سٹرونگ پیغام. اب آپ سوچئے کہ 800 ارب کا نقصان ہے پی آئی اے کے اندر, بجلی کے شعبے کے اندر کوئی 2500 ارب کا نقصان, گیس کے شعبے کے اندر کوئی 2600 ارب کا نقصان, اسی طرح جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں کوئی 110 کے قریب ہیں, ان میں کوئی 5000 ارب کا نقصان ہے. تو اگر یہ پہلا پیغام جا رہا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری کامیاب ہو گئی ہے,
تو پھر اس کے بعد پاور سیکٹر آئے گا, اس کے بعد انرجی سیکٹر آئے گا, گیس سیکٹر آئے گا, اس کے بعد باقی اسٹیٹ اون انٹرپرائز آئیں گی. اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو آپ سوچئے کہ یہ ایک پاکستان کی حکومت جو پچھلے 20-25 سال سے نقصانات پہ نقصانات کری جا رہی ہے اور ہزاروں ارب کا سالانہ نقصان ہوتا ہے, کچھ امید بن جائے گی کہ وہ کچھ امید بن جائے گی. لیکن سر اگر ہم آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی گروتھ پیش گوئیاں دیکھیں تو اس میں حکومتی اہداف سے وہ کم ہے. پاکستان ان تخمینوں اور حکومتی دعووں کے درمیان فرق کیسے کم کر سکتا ہے؟ کیونکہ عوام کنفیوز ہے کہ حکومتی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ سب بہترین ہے, ترقی ہو رہی ہے, اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, مگر عالمی ادارے وقفے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں پہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پی آئی اے کی نشکاری کے نتیجے میں پاکستان کے کچھ سارے پرابلم حل ہونے والے نہیں ہیں. یہ ایک چھوٹا سا گٹر ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہے. ابھی بے شمار بڑے بڑے ایسے گٹر کھلے ہیں, بڑے بڑے ایسے سوراخ ہیں. آپ سمجھیے کہ وہ فسکل بالٹی کے اندر میں نے 2 یا 3 کا آپ سے ذکر کیا, یہ ایک اسٹیٹ اون انٹرپرائز نشکاری نہیں گئی ہے. ایسے 110 مزید ادارے حکومت ابھی بھی وفاقی حکومت جو اس کو وہ اون کرتی ہے. تو یہ کہہ لینا کہ پی آئی اے کے نجکاری کے نتیجے میں پاکستان کے پرابلم ختم ہونے والے ہیں, بالکل بھی نہیں ہونے والے. یہ ایک چھوٹا سا گٹر بند کیا گیا ہے, تو دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. یہ ایک سمت ہے. صحیح. اور سر جو کرنسی میں جو اتار چڑھا ہوا ہے یہ پاکستان کا ایک کانسٹنٹ مسئلہ رہا ہے. موجودہ حالات میں اسٹیٹ بینک کو کس نوعیت کے مانیٹری پالیسی سٹینس اختیار کرنے چاہیے؟ دیکھیے اس میں اصل مسئلہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ 2 بڑے خسارے ہیں. ایک تو حکومت کی آمدن اور حکومت کی اخراجات میں کوئی 8-9 ہزار ارب روپے کا سالانہ خسارہ ہے. یہ حکومت کو دور کرنا ہے. جب تک یہ خسارہ دور نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری معیشت جو ہے وہ سیدھی ڈگر میں سیدھی سمت میں چلنے والی نہیں. دوسرا بہت بڑا خسارہ جو ہے وہ ہمارا تجارتی خسارہ ہے. ہم کوئی 25 کروڑ پاکستانی مل کے صرف 30 ارب ڈالر کی سالانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور 60 ارب ڈالر کی امپورٹ کر ڈالتے ہیں. تو یہ 30 ارب ڈالر کا یہ خسارہ ہے. تو یہ 2 خسارے جب تک ہم دور نہیں کر پاتے, ان پہ کنٹرول نہیں کر پاتے, اس وقت تک آپ سوچئے کہ صرف پی آئی اے جو ہے وہ یہ سارا کچھ تبدیل کرنے والی نہیں ہے. ان 2 خساروں کے اوپر ٹھیک ہے پی آئی اے دیٹ از اندر تھنگ. ہاں بالکل سر, کرنسی کے حوالے سے بہت ساری باتیں یہ بھی بہت مرتبہ سامنے آئی ہیں کہ بڑے نوٹوں کی بندش اور نئے نوٹوں کے اجرا سے معاملات کو کافی بہتر کیا جا سکتا ہے. کیا بڑے نوٹوں کی تبدیلی یا بندش کا معاملہ کوئی فرق ڈال سکتا ہے؟ دیکھیے انڈیا نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور وہاں یہ ایکسپیریمنٹ بہت بری طرح فیل ہوا تھا. انہوں نے بڑے نوٹ بند کیے تھے جس کے نتیجے میں ان کا اکنامک گروتھ ریٹ ایک دم ڈائیو کر گیا تھا. دیکھیے یہ بیماری کا علاج نہیں ہے. اگر بیماری کی علامات کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے تو شاید کسی حد تک کامیاب ہو جائے. کیا ہم نے صرف بیماری کی علامات کو دبانا ہے یا بیماری کا علاج ڈھونڈنا ہے؟ بالکل ٹھیک. سر 2025 اب ختم ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اوور آل کہ اس سال میں مجموعی طور پر پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گئی ہے یا پیچھے کی جانب گئی ہے, سمت بہتر ہو گئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عوام کو گراؤنڈ پر ریلیف ابھی تک محسوس نہیں ہو رہا. قوت خرید ہو, بے روزگاری ہو, مہنگائی ہو, برین ڈرین ہو, سب مسائل جوں کے توں ہیں. دیکھیے معیشت کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. معیشت کو اگر ہم 2 حصوں میں بانٹ لیں, ایک بیرونی معیشت اور ایک اندرونی معیشت. یہ بیرونی معیشت کے جو اشاریے ہیں وہ تقریباً سب کے سب پازیٹیو آ رہے ہیں. بہت سالوں کا آپ دیکھیے کہ 21 ارب ڈالر کی جو ریزروز ہیں یہ بہت سالوں کا ریکارڈ ہے. یہ پچھلے کوئی 2-3 سال پہلے اسٹیٹ بینک کے پاس ٹوٹل کوئی 4 ارب ڈالر کے ذخائر تھے. آج وہ 16 ارب پہ چلے گئے ہیں. یعنی کہ 4 گنا 400% ان میں اضافہ ہوا ہے. اگر اضافہ ہوا ہے تو کچھ تو اچھا ہو رہا ہے جو اضافہ ہو رہا ہے. جو اندرونی معیشت ہے اس میں آپ نے ابھی خود سے کہا اور یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ قوت خرید کا بہت بڑا ایشو ہے. جو پاکستان کے اندر رہنے والے 25 کروڑ پاکستانی ہیں, ہم بجلی کا بل دینے کے بعد, گیس کا بل دینے کے بعد اور بچوں کی فیس دینے کے بعد ہمارے جیب میں کوئی پیسہ نہیں بچتا.
وہ قوت خرید کا بیڑا غرق ہو گیا آپ سمجھیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی 2.5-3 سالوں میں جو مجموعی شرح انفلیشن کی رہی ہے وہ کوئی 75-80% کی شرح سے چیزوں کی قیمت بڑھ گئی. اور تنخواہیں آپ کی اور میری بڑھی نہیں ہیں. اور جب تنخواہیں نہ بڑھیں اور 70 سے 75% اضافہ ہو جائے اب مہنگائی کی شرح میں, تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت پاکستانیوں کا حال ہو رہا ہے. یعنی کہ قوت خرید ختم ہو گئی ہے اور قوت خرید بڑھنے کا نام نہیں لے رہی. تو بیرونی معیشت جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے. اندرونی معیشت میں بہت بڑے بڑے چیلنجز. ٹھیک سر, لاسٹ کوشچن. پاکستان میں سونا صرف زیور نہیں بلکہ بچت اور تحفظ سرمایہ کا بھی ذریعہ سمجھا جاتا ہے. سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے متوسط اور نچلے طبقے کی جو سیونگ کیپیسٹی ہے اور جو گھریلو مالی منصوبہ بندی ہے اس کو بھی بڑا متاثر کیا ہے. آپ اور ابھی جو بتا رہے ہیں مبصرین وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سونا 2026 میں بھی مزید بڑھے گا اور 2028 تک کوئی 8 لاکھ سے زائد فی تولہ ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں اتنا مہنگا ہونے کا کیا چانس ہے اور اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے, کموڈیٹی کی فیوچر پرائسز کا کسی کو پتا نہیں. 8 ارب انسانیت بستی ہے. کوئی بھی آپ کو 100% سرٹنٹی یہ نہیں بتا سکتا کہ سونے کی قیمت بڑھنے والی ہے یا کم ہونے والی. سونے کی قیمت کا پاکستان کی جیبوں سے یا خرید فروخت یا جو قوت خرید ہے اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں. ہو یہ رہا ہے کہ دنیا کے سینٹرل بینکس جو ہیں وہ دھڑا دھڑ سونا اکٹھا کر رہے ہیں. اور آپ چائنا کی بات کر لیں, آپ برازیل کی بات کر لیں, آپ انڈیا کی بات کر لیں, جب سینٹرل بینکس میدان میں اتر آتے ہیں اور کسی کموڈیٹی کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں, سونے کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کی قیمت اسی طرح بڑھتی ہے جس طرح بڑھتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سونے کی قیمتوں کا پاکستانی حکومت یا پاکستان میں رہنے والوں کا قطعاً کوئی کنٹرول نہیں ہے, کیونکہ سونے کی قیمت جو ہے وہ عالمی منڈیوں کے حوالے سے چلتی ہے. وہاں پہ جو بائرز اینڈ سیلرز کے درمیان قیمت طے پاتی ہے وہی قیمت جو ہے وہ پاکستان میں آ جاتی ہے. تو سونے کی قیمت سے پاکستان کی قوت خرید کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میری اسپیکولیشن آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ دھیرے دھیرے پاکستانیوں کا اور باقی شہریوں کا بھی, چاہے وہ امریکن ہو چاہے وہ جاپانی ہو, ان کا جو اعتماد ہے وہ کرنسی کے اوپر کم ہوتا جا رہا ہے. اور جب کرنسی پہ اعتماد کم ہوتا ہے تو پھر سونے پہ اعتماد بڑھ جاتا ہے اور سونے کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے سونا مزید بڑھے گا. بہت شکریہ. ہمارے معاشیات فرق سلیم موجود تھے, گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے.